बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको नए चैनल पर, नए उफ़क़ और नई दुनिया पर खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि हम पहली तारफ़ी वीडियो में आपसे हम बात कर चुके हैं कि हम इस चैनल में जो असरार कायनात हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमने आज सबसे पहले जिस मौजू का इंतखाब किया है वो खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की हस्ती है। जैसे कि इकबाल ने कहा है, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, तूने ये क्या गज़ब किया कि मुझको भी फाश कर दिया। खुदा का राज वो है जो अभी फाश नहीं हुआ और शायद हो भी न सके, क्योंकि वो खुदा तो हो नहीं सकता जो समझ में आ जाए। जो समझ में आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता। इसलिए हम बस उस हस्ती का जिक्र करके ही हम ये बात तसव्वुर करेंगे कि पीछे इंसानी जो शऊर है किस तरह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता हुआ इस नतीजे पर पहुंचा है कि खुदा क्या है। शुरू में जब इंसान तख्लीक हुआ, जब इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तहजीबी और सकाफती सरगर्मियों को शुरू किया, जब गार के दौर में था, तो इंसान बहुत सारी चीज़ों से खौफजदा हो जाता था। जब बिजली चमकती खौफजदा, बादल गरजते तब खौफजदा, जब जलजला आता या ऐसा कोई चीज़ होती खौफजदा, वो जिस चीज़ से खौफजदा होता था उसी चीज़ को वो अपना माबूद मान लेता था, उसी चीज़ के आगे वो सजदा रेज हो जाता था। ये तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान तरक्की करता गया, उसने बहुत सारी चीज़ों पर काबू पा लिया। फिर उसने कहा, क्यों, ये कैसे खुदा हो सकता है? कोई चीज़ भी अपने आप को खुद तो तख्लीक कर नहीं सकती। एक छोटा सा बॉल पॉइंट जो हमारे हाथ में लिखने के लिए होता है, वो खुद भी अपने आप को बना नहीं सकता। तो जैसे कि वॉल्टियर ने कहा है कि खुदा क्योंकि इंसान के जहन में पैवस्त है, क्योंकि जब तख्लीक किया गया तो ये बात कही गई कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो आगे से हम सब ने क्या कहा? तमाम इंसानों की अरवाह ने कालू बला। इसीलिए वॉल्टियर ने कहा कि अगर खुदा मौजूद ना होता तो इसे इजाद करना जरूरी था। क्यों? कि खुदा मौजूद तो है, इजाद करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इंसान की ये जो सरिश्त है इसके अंदर ये चीज शामिल कर दी गई है। अब कदीम तरीन जो तहजीबें हैं इंसान की, इसमें बहुत सारी जो हस्तियों का जो तस्वर है वो तवातर से चला आता है। इस जात को बहुत से नामों से पुकारा गया। कहीं इसको वेश भी कहते हैं, कहीं इसको भगवान कहते हैं, कहीं गॉड कहते हैं, कहीं खुदा कहते हैं, कहीं इलाह कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। जितनी तहजीबें हैं, जितनी इंसानी चीजें, उन सब में इसके मुख्तलिफ तस्वर है, नाम है। एक जो हकीकत उला होती है और एक इल्लत उला होती है। मोहब्बत, कुव्वत, इल्म और इन सब चीजों का सरचश्मा खुदा की जात है। ये लफ्ज खुद आ, ये खुदा जो लफ्ज है किससे निकला है? खुद आ से। इसका मतलब है सेल्फ एग्जिस्टेंस, जो अपने आप को खुद कायम रखने वाला है, वो किसी का मोहताज नहीं है। ये उस जो बरतर हस्ती है उसकी तरफ से ये लफ्ज मंसूब है। अब एक जो तबका है इग्नोस्टिक जिसको के बोलते हैं, वो कायनात की इब्तदा और खुदा के बारे में कोई भी राय देने से माजूर है, लेकिन सिर्फ मादी मज़ाहिर जो हैं उनके बारे में वो यकीनी होते हैं। उसके बाद दहरिया आ जाते हैं, ये सिरे से खुदा के इनकारी हैं। वो कहते हैं जी नहीं, ये सारी कायनात खुद ब खुद एक ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम के तहत खुद ही चल रही है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। उसके बाद थियस्ट है, यानी कि वाहिद खुदा परस्त। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इंसानी जो वजूद है ये खुद उस बुजुर्ग बरतर हस्ती की मरहूने मिन्नत है, और तमाम जो दुनिया की सच्चाइयां हैं, तमाम जो कुछ है वो सारा उसी हस्ती बाला से मिलता है जाके।
اور ایک طبقہ الہ پرست ہے، اس کو ڈیزیسٹ کہتے ہیں۔ وہ فطرت کی بنیاد پر خالق کائنات کی ہستی کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے دعا مانگنا یا اس سے کوئی بھی بات کرنا، یہ اس کو وہ فضول سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کائنات اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور بنا کر بس وہ فارغ ہو گیا۔ یہ تو ہم نے کچھ خیالات کے بارے میں بات کی۔ اب یہ سارا جو ہے مختلف تصورات رہے ہیں انسانی زندگی میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گزرے ہوئے ادوار میں جو دور ہے وہ آنے والے دور سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی یہ آگے انسان بڑھتا ہے تو پہلے جن چیزوں کو وہ اپنا معبود خیال کرتا تھا، اب وہ کہتے ہیں یہ کیسے میرے معبود ہو گئے، اس کو تو میں نے خود کر لیا، تخلیق کر لیا۔ تصور میں وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا ہوا۔ یوں کوئی خدا کو سمجھتا تھا یہ بہت زیادہ وہ غصے والا ہے، بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے، اور وہ جو بھی معاملہ ہو وہ سارے کو پکڑ کے، جیسا کہ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہمارا خدا کا یہ تصور تھا ہمارے ذہن میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے کہ ہمارے وہ محلے میں ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے، اب وہ اتنے زیادہ غصے والے تھے کہ جب وہ سردیوں کا مہینہ ہوتا تھا، سردیوں کے دن ہوتے تھے، وہ لکڑیاں لے کے جلا کے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی بھی بچہ ان کے پاس جاتا تھا وہ غصے سے کہتے چلو دفعہ ہو جو، بھاگ جو یہاں سے، تو بچے اس سے ڈرتے تھے۔ کہتے میرے ذہن میں وہ ایک معصومانہ سا تصور آ گیا کہ خدا بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ جہنم کو دہکا کے بیٹھا ہوگا اور ہم جیسے کوئی بھی ایسا بندہ گناہ گار ہوگا اس کو پکڑ پکڑ کے اس میں گھسیٹتا جا رہا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی، بہت زیادہ پڑھا، تو خدا کے بارے میں میرا جو تصور ہے وہ وسیع تر ہوتا گیا۔ جب کائنات کی وسعتوں کے بارے میں، کہکشاؤں کے بارے میں، نظام شمسی کے بارے میں، پوری کائنات کتنی بڑی ہے، جب یہ تصور دیکھا اور ہر چیز کو وہ زندہ رکھے ہوئے ہے، ہر چیز کی ایگزسٹنس وہ کر رہا ہے، تو پھر پتا چلا کہ خدا کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر اسی طرح جیسے کہ انہوں نے کہا یہ تصور خدا آہستہ آہستہ اس کو ہم آگے بڑھاتے گئے، اس طرح بڑھتا گیا۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے اور خدائی نہ دے، یہ بھی کسی شاعر نے کہہ دیا کہ رہے سامنے اور دکھائی نہ دے، یعنی کہ ایسا احساس ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن ہے سامنے۔ کیوں؟ کہ اس کی قدرت سامنے ہے، اس کی جو تخلیق ہے وہ سامنے ہے، اس کی ذرا ذرا سی جو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ایک زمینی سیارے سے لے کر پوری کہکشاؤں تک وہ ہر طرف وہ پھیلا ہوا ہے۔ پہلے کہتے تھے بہت سارے لوگوں کا یہ تھا کہ یہ کیا بات ہوئی جی، خدا نظر نہیں آتا۔ وہ جو اس کے مخالف تھے جو کہتے خدا نظر نہیں آتا لیکن ہے، وہ اس کا یہ ثبوت دیتے تھے۔ وہ کسی نے پکڑ کے کسی کے سر پہ وٹا دے مارا تو اس نے کہا یہ مجھے، یعنی کہ تو نے کیوں وٹا مارا ہے، میرے سر پہ درد ہو رہی، کہتا درد دکھاؤ کدھر ہے، لیکن درد تو دکھا نہیں سکتا تھا۔ اس کہتا یہی ثبوت ہے خدا ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اہل مذہب کہتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن آخر میں یوں کہیے کہ شعور نے خدا کو پیدا کیا، پیدا نہیں کیا بلکہ خدا نے شعور کو پیدا کیا۔ دوسری طرف دہریے ابھی تک تک بندی سے اجتناب نہیں کرتے۔ وہ ایک عجیب سی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا خدا ایک ایسی چٹان بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ بھائی جس کو وہ بنا سکتا ہے وہ اس کے لیے وہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی تو یہ بات ہی جو بے دلیل ہے۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی جب یہ بات ہو جاتی ہے تو اس چھ معنی دارد کہ وہ ایسی چٹان جو وہ ایسی بنا سکتا ہے جو وہ خود نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح یہ بہت ساری
تحریک کی دنیا میں چلتی رہیں، الحاد کی تحریک چلی، کمیونسٹوں کی تحریک چلی، جس میں وہ خدا کے انکاری تھے، خدا کو وہ کچھ خیال نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آئیے ایک اور انداز سے بات کرتے ہیں۔ دراصل ایک انسان اپنے باہر کسی مجرد چیز کو تصور کر ہی نہیں سکتا، اندر وہ کسی چیز کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ کیونکہ جب اگر ہماری ایک کوئی بھی حص جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے تو ہمیں تو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے کان جو ہے سننا بند کر دیں تو آوازیں تو ہوں گی، لیکن ہم کہیں گے کوئی آواز ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری آنکھ کا ریٹینا خراب ہو جاتا ہے، ہماری پوری کائنات بکھری ہوئی ہے، لیکن ہم کہیں گے کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود محتاج ہیں ان حواس کے۔ یہ جو حواس ہے، یہی تو انسان اس کے عقلی طور پر ان کا محتاج ہے۔ لیکن خدا تو وہ ہے جس نے ان حواس کو خود تخلیق کیا ہے۔ یہ مادہ جتنا بھی ہے، جو مادی کائنات ہے، جو مادہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ سارے ادراک بات کر رہے تھے۔ اب ادراک کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں ہمیں جب ہمارے حواس ہمیں خبر دیتے ہیں، ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے یہ چیز کوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ چیز ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے جو حواس ہیں یہی اسی نے ہمیں بتایا۔ اگر اس کا ہم آپس میں کنیکشن کاٹ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیز ہوگی بھی، لیکن ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ جو سیب ہے سرخ رنگ کا ہے، لیکن جس کو ایک خاص قسم کی آنکھوں کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کو سرخ جو ہے وہ سبز نظر آتا ہے۔ ہم اس کو کہیں گے یہ سرخ ہے، اس نے کہنا سبز ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ادراک تھا وہ اس چیز کو اب وہ کیچ نہیں کر رہا تھا۔ اب آپ سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ اب ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کمرے میں ہیں یا کمرہ آپ کے اندر ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا عجیب و غریب بات کر دی، لیکن یہ عجیب و غریب نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کمرے میں نہیں ہیں، کمرہ آپ کے اندر ہے۔ کیونکہ ابھی جو آپ کا جو ہے یہ جو کنیکشن ہے، یہاں سے جو حص ہے، بصری حص، اس کو ختم کر دیا جائے تو آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو تو کھلے میدان میں بٹھا دیا جائے تو آپ نے کہنا میں کمرے میں بیٹھا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ مادہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کا خود اپنا جو وجود ہے یہ کیا ہے؟ یہ محسوسات ہے۔ ہماری جو حص ہے ختم ہو جاتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ بھی پھیریں تو ہمیں کہتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں ہاتھ بھی لگا رہا ہوں کہ نہیں لگا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری جو ادراکات ہیں، جو محسوسات ہیں، یہ ساری ہماری جو حصے ہیں، اسی کے ذریعے ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہمارا شعور، ہماری جو انٹلیکچوئل ہے، جہاں تک ترقی کر چکی ہے، ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس ہستی بالا کی، اس ہستی برتر کا ہم تصور بھی کر سکیں، کیونکہ اس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں what am I؟ میں کیا ہوں؟ دو قطروں کا ملاپ ہے اور میں ہوں، ورنہ حقیقت میں کیا ہوں؟ اس لیے جتنی بھی کائنات ہے، یہ جو مادی کائنات ہے، اصل میں یہ ہمارے محسوسات ہیں، ہمارے ادراکات ہیں۔ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے ایروپلین پہ سفر کر رہا ہے، اگر آپ کسی طریقے سے اس کے جو دماغ کا کنیکشن ہے کسی دوسرے سے لگا دیں، جو اپنے گھر میں چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو وہی چیزیں، وہی سب کچھ محسوس ہوگا جو جہاز میں بیٹھے آدمی کو محسوس ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ وہ تو بیٹھا ہوا یہاں پہ، لیکن وہ اس کو ایسے لگے گا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں،
ہمارا جہاز جا رہا ہے اتنے خطرناک موسم میں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو مادہ ہے، مادہ اصل نہیں ہے، مادے کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ جو ہم بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، کبھی کار کے پیچھے، کبھی کوٹھیوں کے پیچھے، کبھی بینک بیلنس کے پیچھے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھ لیا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. اٹ از نتھنگ. یہ کچھ نہیں ہے. اصل میں خدا تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ اس کو آزما سکے. یہ سارے ادراکات، محسوسات اس نے بنائے کہ انسان یہی جو سب چیزیں ہیں، جو دنیاوی لذات ہے، اس میں الجھ جاتا ہے یا وہ مجھے بھی یاد رکھتا ہے. اس لیے ہم پوری جو ہماری بحث ہے، اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی دہریہ ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن خدائے بزرگ و برتر کی ہستی موجود ہے. اتنا بڑا نظام کائنات، ہمارے جو پوری باڈی کے اندر پوری جو کائنات ہے، یہ کیسے چل رہی ہے؟ کیا ہم خود چلا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو جائے تو اپنے آپ کو صحت یاب کر سکیں. اس لیے یہ سارا کچھ اس ہستی برتر کا ہے. پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہی ہستی ہے جس کے جو سجدے کے لائق ہے، جو رکوع کے لائق ہے، جو ہر قسم کی حمد و ستائش کے لائق ہے. اس لیے ہم جتنی بھی ہماری جو بحث ہوئی ہے، اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدا کی ذات کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس کے جو خانہ دل ہے، جو خانہ دماغ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں خدا کا تصور پھر بھی موجود ہوتا ہے. چاہے وہ جتنا مرضی مادہ پرست ہو جائے، جتنا مرضی دنیا دار ہو جائے، لیکن پھر بھی خدا کا تصور اس کے ذہن میں موجود ہے. آج کی ہماری گفتگو اتنی کافی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مذہب کے بارے میں بات کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں.